मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से शुरू करने जा रहे हैं 14वां सिपारा। और इस दौरा कुरान से हमारे मकासद क्या है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हमने रहमान की मार्फत, अपने रब को पहचानने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिसालत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान की हकीकत पाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अकीदे की इस्लाह और पुख्तगी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी की सिमत का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने दाएं तरफ अपनी ज़िंदगी का सफ़र करना है। और फिर हमें उस्ताद की और मुर्शिद की हैसियत भी मालूम होती है और आखिरत की फिर हमारे दिल में चाहत पैदा होती है और हम सब अपना अपना मुहासबा करने वाले बन जाते हैं और इस तरह तकवा की दौलत हासिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे मकासद में, हमारी नीयतों में कामयाबी अता फरमाए। तो ये इसलिए भी मैं हर दफ़ा दोहराती हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि हमने हासिल क्या करना है। हमने सिर्फ सुन सुना के चले नहीं जाना, जो लोग आम तौर पर दौरा कुरान से करते हैं, सुन सुना के चले जाते हैं, कुछ हासिल हसूल नहीं होता। हमने हासिल करनी है, ये बातें हासिल करनी है, ये मकासद हासिल करने हैं ताकि जब हमारा दौरा कुरान ख़त्म हो तो हमारे ईमान की तरक्की हो चुकी हो और हमारे अकीदे में पुख्तगी आ चुकी हो और हमें अल्लाह और उसके रसूल की सही मार्फत भी मिल चुकी हो और हम अंदर से मजबूत हो चुके हैं। तो कुरान पाक में 14वें सिपारे का आगाज होता है। सूरत अल हिज्र में हम दाखिल हुए थे कल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिज्र का मतलब क्या है? जुदाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, कि काफिर जो आज तो बड़े काफिर और मुनाफिक, ये सारे क्या हैं? एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं, बाएं हाथ वाले। तो आज तो ये जो लोग हैं मुनाफिकीन और ज़ालिमीन, आज ये वक्त और मोहलत ज़ाया कर रहे हैं बातों में, हुज्जतबाजियों में, गुस्ताखियों में। कल क्या होने वाला है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखिए पहले ही हमें बता रहा है कल क्या होने वाला है कि ये लोग काफिर लोग जो हैं ये तमन्ना करेंगे, ये हसरत ज़दा होंगे जब ये देखेंगे ना कि अल्लाह ने मुसलमान जो बेचारे मस्कीनी फ़कीरी में, आजिज़ी में, ज़िंदगी में जो ज़िंदगी गुजार के आए हैं, उन पर अल्लाह के जो इनामो इकराम होंगे, जब वो देखेंगे सब लोग हशर में, तो हसरत करेंगे उस दिन काफिर कि काश क्या अल्लाह की ये रहमत, ये बार बार फिर वो आरजू करेंगे। रुबा माँ का मतलब होता है वो आरजू करेंगे। यवद्दुल लज़ीना, वो लोग कि जो दुनिया में कुफर में वक्त गुजार रहे थे, फिर वहां पर वो बार बार आरजू करेंगे, काश लौकानू मुस्लिमीन, काश वो भी मन के मुस्लिम ही होते। कम अज कम ये देखिए, यहाँ से मैंने सीखा है मुस्लिम, मुस्लिमीन, मुत्तकीन, मोमिनीन, सोलहीन। तो जो बिगिनिंग पॉइंट है वो क्या है? मुस्लिमीन। तो वो ये हासिल करेंगे कि काश हम मुस्लिमीन ही होते, जिसे कहते हैं ना पास ही हो जाते अल्लाह की बारगाह में, तो कहते कि हमें कुछ तो हासिल होता ना, कम अज कम अल्लाह के अजाब से ही बच जाते, आज की जिल्लत और रसवाई से बच जाते। लेकिन ये सिर्फ उनकी हसरत ही होगी, क्योंकि अब ना तो अल्लाह ने वापस उन्हें पलटाना है और ना ही उनकी कोई फरियाद सुनी जाएगी। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है अपने महबूब से कि आप छोड़ दें ज़रहुम। देखिए ये कितनी बार ये लफ्ज आता है ज़रहुम, ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, इन्हें वो खाते पीते रहे, वयतमत्ताउ, फायदे उठा लें। यानी दुनिया के जो वक्ती फायदे हैं ये सबको मिल रहे हैं, कोई रब को माने या ना माने, उसको जाने या ना जाने, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा ना कि जो खा पी रहे थे वो क्या खा रहे थे? आग खा रहे थे,
पी क्या रहे थे? खोलता हुआ पानी। जब यही उनके ऊपर डाला जाएगा ना, फिर समझ आएगी कि वो खाना पीना क्या था। इसलिए अल्लाह कहता है इनको छोड़ दो, इन्हें खाने दो जानवरों की तरह। पीछे अल्लाह ने कहा ना शर्रुद्दवाब, इन्हें चरने दो, इन्हें खाने दो और ऐश करने दो। ये इनकी झूठी उम्मीदें और इनकी झूठी उम्मीदें, ये बड़ी खा पी के समझते हैं अब हम बड़े बड़े महल बना लेंगे, अब हम बड़े बड़े कारोबार चमका लेंगे। यही दुनिया की उम्मीदें, दुनिया का खाना, दुनिया का पाना, दुनिया का लगाना, दुनिया का चमकाना, दुनिया के स्टेटस के पीछे ये लगाता है। इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं, उम्मीदें इन्हें गाफिल रखें, फिर वो आखिरत में अपना अंजाम जान लेंगे। यानी ये जानवरों की तरह खा पी के मर जाएंगे और बाद में इन्हें पता चलेगा कि ये इनकी हकीकत क्या थी। आगे अल्लाह कह रहा है वमा अहलकना मिन कारियतिन इल्ला वलहा किताबुन मालूम। यानी हर बस्ती का एक वक्त है। ऐसी बात है कि नहीं? जैसे हर इंसान की जिंदगी का एक वक्त है, इसी तरह बस्तियां भी अल्लाह कहता है कितनी बस्तियां उल्टा दी हमने, कितनी बस्तियां तबाह कर दी हमारे सामने। देखें अब हमारी आंखों की मिसाल है, ये टर्की में क्या हुआ, पूरा का पूरा इलाका जमीन बोस हो गया, सारी इमारतें। तो अल्लाह कहता है हर बस्ती का मैंने एक तयन वक्त लिखा हुआ है, किताब मालूम। वो ना एक मिनट आगे होगा, ना एक सेकंड पीछे होगा। और जब वो वक्त आ गया तो फिर कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हलाक जो हमने कोई भी बस्ती हलाक नहीं की, मगर ये कि उनका एक वक्त होता है। कोई भी कौम अपनी मुकर्रर मुद्दत से आगे नहीं बढ़ सकती है, ना पीछे हट सकती है। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ये जो बस्तियां हम तबाह करते हैं ना, बस्तियों की बस्तियां जब अल्लाह तबाह करता है, अल्लाह ताला कहता है और कुफार कहते हैं कि ए वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया, बेशक तुम दीवाने हो। इसकी वजह ये है, अल्लाह कहता है इसकी वजह ये है कि ये लोग नबी के गुस्ताख होते हैं, नबी के नाफरमान होते हैं। तो अल्लाह ताला से ये बात जो है ना अल्लाह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई अल्लाह के महबूब पर जुबान दराजी करे। तो फिर अल्लाह ताला कहता है इनकी यही तो हरकतें थी। कभी मेरे नबी को मजनून कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह। कभी कहते थे कि हमें फरिश्ते दिखाओ, यानी अगर तुम सच्चे हो ना तो फिर फरिश्ते ही ले आओ। कभी मुतालबे करते, कभी कुछ कहते, कभी कहते फरिश्ते नहीं उतारे तो फैसला ही अल्लाह का ले आओ, यानी कि तुम कुछ करके तो दिखाओ। अपनी अपनी तरफ से नबी को वो बिल्कुल बेबस, बेयारो मददगार समझते थे। यानी कि अस्तगफिरुल्लाह, वो नबी को आम बशर, जैसे आम बशर की कोई होती नहीं है ना, पावर नहीं है, ताकत नहीं है, इस तरह से वो नबियों के साथ सलूक करते थे। यानी अगर आज के दौर में इस आयत को हम देखें ना, आज के दौर में इसका तनाजुर क्या है कि आज के दौर में हम अगर नबी की सुन्नत को छोड़ दें, शरीयत को छोड़ दें और हम कहें नहीं हमने भी मॉडर्न होकर जिंदगी गुजारनी है, हमने भी हालात के मुताबिक चलना है, हमने भी रिवाजों पे चलना है, तो ये भी इसी कैटेगरी में हमारी हरकत आएगी कि हमने भी सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत, मोहब्बत और इत्तिबाए रसूल को छोड़ रखा है। अगर हमें यकीन हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हक है ना, तो हम दुनिया तो छोड़ दें लेकिन रसूल की तालीम को कभी भी ना छोड़ें। लेकिन हम तो जरा जरा सी बात पे सुन्नत भी छोड़ देते हैं, शरीयत भी छोड़ देते हैं। कभी औलाद की खुशी के लिए, कभी खानदान की खुशी के लिए हम सुन्नत और शरीयत की हदूद से बाहर निकल जाते हैं। तो ये आयत हमें क्या दे रही है? ये आयत हमें वार्निंग, हमें भी वार्निंग दे रही है। मैं आपको बताऊं, हर आयत में मैंने आपको कहा था ना, हर आयत में हमारे लिए भी कोई ना कोई नसीहत है, हमारे लिए कोई ना कोई, हर आयत में नसीहत भी है, इबरत भी है और हकीकत भी है और मार्फत भी है। अल्लाह कह रहा है कि जैसे पहले कौमों ने अपने अपने रसूलों की नाफरमानियां की, तो अगर तुमने भी यही हरकतें की ना तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो पहली कौमों का हुआ था। और आपको मैं बताऊं गहरी बात, हमारे साथ भी होता है। ये क्या होता है जब हमें बीमारियां आती हैं, जब हमें परेशानियां आती हैं, तो क्या होता है? ये हमारे अमाल का नतीजा ही होता है। पीछे आयत गुजरी है कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुश्किल परेशानी आती है, ये बहुत हद तक तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा
ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہم سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے. ہم غافل ہیں نا، غافل ہیں اصل میں ہم، اس لیے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بیماری بس ایسے ہی آ گئی، یہ پریشانی ایسے ہی آ گئی. اصل میں اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ ہمیں ارلی وارننگ جسے کہتے ہیں نا، ارلی وارننگ دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی اپنی زندگی کو سنت کے تابع کر لے. ابھی بھی یہ آپ کو میں بار بار کیوں کہتی تھی سنت، شریعت، طریقت، یہ اس وجہ سے کہتی تھی کہ دیکھیں یہ حال ہوتا ہے ان قوموں کا جو اپنے نبیوں کی نافرمانی کرتی ہیں کسی بھی لحاظ سے، بھلے وہ سامنے جھٹلاتے تھے یا نبی کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے یا نبی کے پیغامات کو جھٹلاتے تھے، بات وہی آ جاتی ہے، انجام وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا تھا. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو ہم نے خود لیا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی اس میں رد و بدل کر نہیں سکتا. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی ہم نے آپ سے پہلے بھی بڑی امتوں میں رسول بھیجے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے ہیں، اور جو کچھ پہلے رسولوں کے ساتھ ہوا وہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے. ان کا مذاق، آیت نمبر 11، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. لیکن مذاق اڑاتا کون ہے رسولوں کا؟ وہ جو منافق ہوتے ہیں، وہ جو مشرک اور کافر ہوتے ہیں نا، وہ سارے مل کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور مذاق اڑانا میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے کہ ہم نبی کی سنت کو نہ چھوڑ دیں، شریعت کو چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، اور ہم کہیں یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا نا آج کے دور میں. آج کے دور میں شریعت کا پابند ہو کے کس طرح ہم زندگی گزاریں؟ پھر تو کوئی ہمارا رہے نا. یہ اس طرح کی یعنی کامنٹس دینا بھی ہوتا ہے نا، یہ بھی مذاق اڑانے میں آتا ہے کہ آپ نبی کی سنت اور شریعت کا مذاق اڑائیں. جی کون سنت شریعت پر عمل کرے آج کے دور میں؟ یہ تو اتنا ماڈرن زمانہ ہے، آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو بتاؤں یہ سب کچھ جو ہے زبان درازی اور یہ سب کچھ بے ادبیاں یہ پہلی قوموں نے، اس لیے تو اللہ میں دکھا رہا ہے کہ ان کا انجام پڑھ کے نا اپنا حال درست کر لو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اللہ ڈال دیتا ہے. فی قلوب المجرمین، ان کے دلوں میں اللہ یہ چیز ڈال دیتا ہے، انہیں اسی میں مزہ آتا ہے، انہیں اسی میں مزہ آتا ہے. یعنی کہ فیشن کر کے مزہ آئے گا انہیں، یعنی کہ کیا اس طرح کے لباس پہن کے مزہ آئے گا جو کہ ماڈرن قسم کے ہوں گے، بے حیائی والے لباس ہوں گے. اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں میں دنیا کی محبت ڈال دیتا ہوں، ایمان اور آخرت کی محبت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں لائیں گے. اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے ان کے دلوں میں محبت ہے مجرموں کی طرح، پھر ان کے دلوں میں اپنی محبت ہے، اپنا نفس پرستی، ان کے دلوں میں دنیا پرستی ہے، مال پرستی ہے. یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ پہلوں کی روش، یہ دیکھیں ذرا، پہلوں کی روش اللہ کہتا ہے یہ اس پر چل رہے ہیں. آج ہم اس بات کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم نے اسی طرح رہنا جس طرح ہمارا خاندان تھا، جو ہماری رسمیں ہیں نا ہم نے انہی پر عمل کرنا. تو جو لوگ سنت اور شریعت کے خلاف جو رسمیں ہیں ان پر عمل کرتے ہیں تو وہ کون ہے؟ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ہم بے خبری میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اس لیے ہوش پھر رہے ہیں. ابھی آپ کو قرآن، یہ تو دورہ قرآن ہے نا، اگر آپ کبھی آرام سے بیٹھ کے گہرائی سے پڑھیں نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور آپ کی حرکتیں کیا ہیں اور آپ نے کرنا آپ کو کیا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ یہ صرف اللہ کی مہلت ہے. میں آپ کو بتاؤں جو ہم بچے ہوئے ہیں، اگر اللہ کی مہلت نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دکھا دیتا. ابھی دیکھا تو ہے آپ نے حشر ٹرکی میں کیا ہوا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اتنے ڈھیر قسم کے لوگ ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے اتنے سخت قسم کے لوگ ہیں نا، یہ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، آیات کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے، دنیا کی محبت میں اتنے مگن ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے اگر ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دو نا، سامنے بھی اگر انہیں نظر آنے لگ جائے نا یہ اوپر دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے سارا دن اس سے اوپر بھی اگر چڑھتے رہیں گے نا پھر بھی
اوپر نیچے چڑھتے رہیں گے، لفٹیں لگا لیں گے، لیکن کیا ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسا یہ کوئی ڈھیٹ ہے، اللہ کہتا ہے ایسا یہ کوئی پتھر دل ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ آج کے دور میں دیکھ لیں کتنی ترقی ہو چکی ہے کہ لوگ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے برج بنا لیے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا کے، اتنی بڑی بڑی اس کے اندر لفٹیں لگائی ہوئی ہیں، اوپر نیچے جا رہے ہیں، ساری اللہ کی سہولتیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہے نا وہ قرآن پر عمل نہیں کر رہے۔ باقی اللہ کی ہر چیز، ہر نعمت پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو قرآن کا استعمال تھا نا وہ نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ تو سب کچھ لے کر بھی نہ ماننے والے ہیں، اور یہی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، مسحورون، یہ تو جادو ہے، سب کچھ دیکھ کر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ تو اس سے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا ان کو اب، کیونکہ وہ نہیں اس لیے مانتے کہ وہ من کے اندھے ہوتے ہیں۔ اور من کس کا اندھا ہوتا ہے؟ من اس کا اندھا ہوتا ہے، پیچھے ایک آیت گزری تھی آپ کو شاید یاد ہو، کہ جو اللہ کو وعدہ دے کر بھول گئے ہوئے ہیں نا، جو اللہ کو وعدہ دیا تھا الست بربکم، کہ تو ہمارا رب ہے، پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا اور اسی وعدے کو اللہ نے ریمائنڈ کروایا کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کو یہ وعدہ دے کہ جو لوگ بھول چکے ہوئے ہیں نا اور زندگی الا اللہ پر گزارنے کے بجائے وہ نفس پرستی میں گزار رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے کی بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ قرآن کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، چومیں گے، اس کے اوپر اچھے اچھے گلاب چڑھائیں گے، اچھی الماریوں میں رکھیں گے، لیکن کیا اس پر عمل نہیں کریں گے۔ قرآن کے لیے لڑیں گے، قرآن کے لیے بڑے بڑے مذاکرے کریں گے، تو لیکن کیا قرآن پر عمل نہیں ان کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا سمجھا رہا ہے کہ جیسے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، ایسے ہی اللہ اپنی کائنات کی حفاظت بھی فرما رہا ہے، آسمانوں کی حفاظت بھی فرما رہا ہے۔ آیت 16 17 18 یہی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، جن شیطان کہ ہم اوپر سے غیب کی خبریں لے کے آئے، اللہ کہتا ہے انہیں شہاب المبین، ان کے پیچھے لگتا ہے، انہیں اس سے مارا جاتا ہے، ان کو بگایا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اپنی یعنی حکمت بتا رہا ہے کہ میں کس طرح سے جو چیز میری ہوتی ہے میں اس کی کیسے حفاظت کرتا ہوں، قرآن کی حفاظت کرتا ہوں۔ پیچھے گزری آئے شاید آپ کو یاد ہو، اپنے نبی کی حفاظت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوا تھا، اس لیے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے تھے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے میں نے آسمان کائنات کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ نے ہمارے رزق کا، پیچھے جو گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے، جتنی زندگی ہم نے گزارنی ہے اتنا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ رزق اور ٹھکانہ، یہ دو چیزوں کا ذمہ اللہ کہتا ہے میں نے لیا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تناسب کے ساتھ بنایا ہے، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سجایا ہے ستاروں سے آسمان کو۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے زمین میں، آیت 21 اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے معاش کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے طرح طرح کے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی، رزق مہیا کیا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن وہ زمین پر اتنا اتارتا ہے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہدایت اتاری ہے جتنی ہماری زندگی کے لیے ضروری تھی، جتنی کہ ہمیں چاہیے تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تھوڑا تھوڑا اتارتا ہے ضرورت کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب چیزوں کا مالک، خالق، وارث آخر میں اللہ ہے۔ یعنی یہ جو خزانے اللہ نے دیے ہوئے ہیں ہمیں دنیا میں، زندگیاں دی ہوئی ہیں، یہ امانتیں ہیں اور یہ وقتی ہیں، اصل وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں اور وہ دنیا میں دل لگا لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بہت جلد، آیت 24 25 26 یہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت جلد اسی کی طرف لوٹنا ہے، سب کو اسی کی طرف، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف واپس جمع کرے گا، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کس طرح سے کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک میں نے سیاہ بودار
मादे के साथ की। और यही अल्लाह ताला कह रहा है फिर जिन्नात को अल्लाह ताला ने बनाया आग के साथ। तो यही फ़र्क है, अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि यानी जो जिस तरह इंसान की अल्लाह ने तहलीक की है मिट्टी के साथ, स्याह बूदार मादे के साथ, यही फिर हो जाएगा कब्र में जब जाएगा। तो वो कब्र में जाएगा तो फिर इसी तरह वो गल सड़ जाएगा। अगर उसने ना कुरान का नूर अपने अंदर लिया, ना वो हक के रास्ते पर चला, तो इसका जिस्म उसी तरह से गल सड़ जाएगा जिस तरह की वो पहले। अल्लाह ताला कहता है मैंने इसकी तहलीक इस तरह के मादे से की हुई है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान के नूर से अगर तुम्हारा बदन बचेगा, अगर तुम्हारा रूह बचेगी, ईमान बचेगा ना, तो वो कुरान के नूर से बचेगा। फिर मैं उसकी हिफाजत करूंगा, जैसे कुरान की हिफाजत की है ना, जैसे कुरान की हिफाजत की है, जैसे कायनात की हिफाजत की है, इस तरह फिर अल्लाह कहता है कि तुम भी मेरे हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी भी हिफाजत करूंगा, तुम्हारा बदन भी कब्र में सलामत रहेगा। ये देखिए, ये आयात के अंदर ये राज होते हैं कि देखिए अल्लाह बार बार पीछे कह रहा था हिफाजत कुरान की मैं कर रहा हूँ, कायनात की हिफाजत मैं कर रहा हूँ। फिर अल्लाह कहता है तुम्हें नेमतें दी हैं, तुम भी नेमतें खा के अल्लाह का शुक्र करो। तो मतलब तुम्हारी भी हिफाजत होगी अगर तुम भी मेरे कुरान के रास्ते पर चलोगे, नूर जमा करो, अपने अंदर नूर जमा करो, तो फिर तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा भी मैं ले लूंगा। आगे अल्लाह ताला हमें वही वाकया सुना रहा है फरिश्तों का कि फरिश्तों को जब अल्लाह ताला ने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं तो तुम लोग सजदा रेज हो जाना। ये पॉइंट नोट करें, व नफख्तु फीही, जब मैं फूंक दूं इसके अंदर, मिन रूही, अपनी रूह, अपनी रूह, फवक़उ लहु साजिदीन, तो तुम उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। तो अल्लाह ने देखे ये नहीं कहा था कि जब मैं आदम का वो बना दूं बशरी पैकर तो तुम सजदे में गिरो, नहीं, अल्लाह ने कहा जब मैं अपनी रूह, अपनी रूह, अपना नूर उसमें डालूंगा, जो कि उलमा इकराम लिखते हैं कि वो नूरे मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह में उतारा था। और फिर उसके तहजीब, उस नूर की ताजीम के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब तुम सजदा रेज़ हो जाओ। लेकिन वही बात आ गई, जो शैतान था उसने ज़ाहरियत देखी, उसने ज़ाहिर देखा कि मैं तो अल्लाह, जैसे अल्लाह ने पहले बताया है कि जिनों को अल्लाह ने आग से बनाया, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बूदार गारे से बनाया। तो शैतान ने जब ये देखा तहलीकी मराहल, तो उसने सोचा मैं तो बेहतर हूँ, मैं तो कहीं ज्यादा अच्छी चीज से बना हूँ जो भड़कने वाली है, जो सरकश है। तो इंसान को तो अल्लाह ने बड़ी आजिज मस्कीन सी चीज के साथ बनाया है, तो मैं तो इससे बहुत बेहतर हूँ। तो अल्लाह ताला हमें इस तरीके से हमें मेंटेलिटी समझा रहा है कि जो दुनियादार लोग होते हैं वो जाहिर को देखते हैं, लेकिन जो असल चीज होती है वो अंदर होती है, मन में नूर, नूर होता है जो आप दुनियादारों को दिखा नहीं सकते। तो वही नूर शैतान को नजर ना आया और उसने क्या किया, सजदे से इनकार कर दिया। तो जब उसने इनकार किया तो फिर वो क्या हो गया, फिर वो वस्तकबरा काना काफिरीन, फिर वो काफिरों में से हो गया। ये पॉइंट नोट करें कि उलमा किराम इस पे लिखते हैं कि शैतान जो है वो मुशरिक नहीं था, शैतान मुशरिक नहीं था, फिर भी देखें वो अल्लाह की बारगाह से रजीम हुआ। हालांकि अल्लाह तो कहता है कि मैं शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ कर दूंगा, तो फिर शैतान को माफी क्यों ना मिली? तो उलमा किराम कहते हैं कि शैतान को माफी इसलिए ना मिली कि वो अकड़ गया था, उसने तकब्बुर करना शुरू कर दिया, वो मकर में चला गया, आगे अल्लाह के साथ वो बहस में चला गया कि मैं तो बेहतर हूँ, मैं क्यों सजदा करूँ। फिर मजीद अल्लाह को कहने लग गया, अल्लाह को इल्जाम देने लग गया, उसके अंदर इतना मकर भरा हुआ था, जहर जिसे कहते हैं ना, भरा हुआ था। अल्लाह को ही कहने लग गया तूने मुझे गुमराह किया है, मैं तो बड़ा इज्जत वाला था। अस्तगफिरुल्लाह। ये होती है शैतानी फितरत। अल्लाह यही तो हमें दिखा रहा है कि शैतानी फितरत लोग क्या होते हैं, जितना मर्जी उनसे कर लो, जैसे शैतान कितना वो था,
فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا اور فرشتے بیچارے ڈرتے تھے اور یہ ان کو پڑھایا کرتا تھا، استغفر اللہ۔ تو آپ سوچیں پڑھانے والے کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ شیطان کا انجام کیا ہوا جب وہ تکبر میں چلا گیا۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے نا وہ تکبر ہے، تکبر کرنے والا بھی رجیم ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے پھر جب تکبر کیا، تکبر کے لکھا ہوا ہے تفسیر میں اصل میں اس کی بے ادبی تھی، بے ادبی تھی نور مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت یہ دے رہا ہے کہ دیکھو پہلا جو رجیم ہوا تھا نا وہ بے ادبی مصطفیٰ کی وجہ سے ہوا تھا۔ جس نے میرے محبوب کے نور کی بے ادبی کی وہ رجیم ہو گیا، وہ لعین ہو گیا، وہ ابلیس ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ پہلے وہ ایزابیل اس کا نام تھا، وہ فرشتوں میں اس کا اعلیٰ مقام تھا۔ تو یہ پوائنٹ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ مشرک سے بھی زیادہ برا ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ اللہ اس کو رجیم قرار دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ مزدار ہے کہ اللہ نے اس کے پیچھے لعنت لگا دی۔ کب تک لگائی؟ الی یوم الدین، بدلے کے دن تک اس پر لعنت لگا دی۔ اور وہ دیکھیں اس کی اکڑ کا یعنی کہ آپ عالم دیکھیں، نہ وہ ڈرا نہ وہ کہتے ہیں نا لرزا۔ جیسے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ فوراً لرز گئے، تڑپ گئے، فوراً ہی ڈر گئے اور فوراً ہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ لیکن جو شیطان تھا یعنی جو آدم علیہ السلام تھے وہ عاجزی، وہ زاری میں چلے گئے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، عاجزی زاری میں چلے گئے، فقیری میں چلے گئے۔ یا اللہ تو نے نہ بخشا تو میں تو ہسارے والا ہو جاؤں گا۔ یہ فقیری ہوتی ہے، انتہا کی فقیری۔ اللہ کے آگے مسکینی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دعا سکھائی اور انہیں رستہ بھی بتایا کہ اس طرح یہ تمہیں واپس جنت میں لے آؤں گا۔ لیکن جو رجیم ہوا ہمیشہ کے لیے وہ تھا جو اللہ کے آگے اکڑ گیا، جو مکر میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت جب اللہ نے اس کو دی یوم دین تک، بدلے کے دن تک، قیامت کے دن تک، تو اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے۔ اس نے حشر تک کی، اس سے بھی آگے کی مہلت مانگی۔ کہتا ہے مجھے حشر تک کی مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اتنی آگے کی۔ اللہ کہتا ہے جا دفع ہو۔ اللہ نے اس کو آگے تک کی مہلت دے دی کہ ہے تو رجیم، جتنا مرضی تو کر لے، تو نے کرنا کیا ہے؟ تو اب رجیم ہے، اب تو لعنتی ہے، اب تجھے جتنی بھی مہلت دی جائے تجھے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے تو مہلت لی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ یہ دیکھیں آپ، اس نے تو اللہ سے کہا تھا کہ ابلیس نے کہا، کیا کہا؟ اے پروردگار، دیکھیں پتہ انہوں بھی ہے کہ یہ پروردگار ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو رب نہیں مان رہا۔ یہ ذرا نقطے نوٹ کریں، میں کوئی نقطہ آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ۔ ہم بھی رب، ہمیں بھی پتا نا اللہ رب ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ہم کتنی مانتے ہیں؟ یہی تو بات ہے، یہی تو شیطانی سوچ ہے۔ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا، اللہ کو تو وہ مان رہا تھا، اللہ کو کب انکار کر رہا تھا؟ وہ اللہ کی نہیں مان رہا تھا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حال بھی نا شیطان سے ویسے ملتا جلتا ہی ہے۔ یہ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے جو اللہ ہمیں بچا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان سے گزار رہا ہے، قرآن سے گزار رہا ہے نا، یہ رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ورنہ حال ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے، جو سچی بات بتاؤں۔ تو کیا شیطان نے کہا، اے میرے پروردگار، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ ہوتی ہے شیطانی سوچ کہ شیطانی فطرت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اٹھ کے اپنے مرشد کو، اپنے استاد پہ ہی حملہ شروع کر دیتے ہیں، جیسے شیطان نے کیا تھا۔ یہ شیطانی فطرت ہوتی ہے کہ استاد کے آگے یا مرشد کے آگے جب کوئی بندہ زبان درازی کرتا ہے نا، سمجھ لیں وہ شیطان کے پنجے میں آیا ہوا ہے۔ شیطان نے بھی اللہ کی ذات پر
دیکھیں کیسے اس نے زبان درازی کی، اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا نا، استغفر اللہ ہے۔ یہ نہیں دیکھا اس سے پہلے کیا مرتبہ تجھے دیا ہوا تھا، تو فرشتوں کا استاد تھا، تجھے ان پہ اعلیٰ مقام تجھے دیا ہوا تھا، وہ سارا بھول بھلا کے ایک بات پکڑ لی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ ہوتی ہے شیطانی فطرت، ہر اچھائی بھول جانی اور ایک بات پکڑ لینی، اور وہ بھی ایسی پکڑنی غلطی اپنی ہونی، اپنی غلطی نہیں نوٹ کرنی، بڑے پہ الزام لگا دینا کسی بڑے پہ، جیسے شیطان کا رہا، یہ شیطانی فطرت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اصل میں نا یہ جو شیطان کی ساری اللہ نے جگہ جگہ سٹوری لکھی ہوئی ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطانی ذہن کی نا فطرت بتا رہا ہے کہ جو شیطانی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان میں اول تو پہلی بات کیا ہوتی ہے، ادب نہیں ہوئے گا، کبھی ان میں ادب نہیں ہوگا، ان میں حیا نہیں ہوگی کبھی بھی، بد لحاظ ہوں گے، بے ادب ہوں گے، زبان دراز ہوں گے، گستاخ ہوں گے، کیونکہ یہ شیطانی فطرت ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں جو شیطانی فطرت لوگ ہوتے ہیں، جب انہیں بڑا کوئی بات کہے تو وہ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے شیطان نے کیا تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، کہتا میں کیوں کروں، میری نظر میں تو، میری سوچ کے مطابق تو، میرے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ صحیح نہیں ہے، میں بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی فطرت بتا رہا ہے کہ جو دیکھیں جو رحمانی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں وہ میں منہ نہیں دیکھتے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ نہیں ہے، کہ میرا ذہن ہے کہ نہیں، میری نظر میں یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جو باادب لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر سمعنا و اطعنا سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن جو بے ادب ہوتے ہیں، جو شیطانی فطرت والے گستاخ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بات سن کے اس کو اپنی مرضی سے تولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مینوں تے نہیں صحیح لگدی پئی، میرا تے نہیں دل کردا پیا، میرا تے نہیں دل ماندا پیا، اس طرح کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطانی فطرت ہوتی ہے۔ تو شیطان نے بھی اسی طرح اللہ کے ساتھ بحث مباحثہ، اپنے اللہ بڑا عقل مند بن کے نا اللہ کو دلیلیں دینے لگ گیا ہے، اور اللہ کے ساتھ بحث کرنے لگا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ کون سا مقام، کون سا مرتبہ، کس کے آگے میں زبان کھول رہا ہوں۔ بس میری عقل میں بات آئی ہے، جیسے ہم نہیں کرتے، میری عقل میں، میرے ذہن میں بات آئی ہے، مینوں خیال آیا تو صحیح آیا، پھر جو میرے دل میں آیا وہ صحیح آیا۔ یہی تو شیطان نے کیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا میں بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں، میں وہیں جھکا۔ تو یہی تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو لوگ میں والے ہوتے ہیں نا، اس لیے نفس کشی کیوں کہا گیا ہے؟ نفس کشی کرو، میں کو مارو۔ یہ نفس ہی تو ہوتا ہے جو بندے کو کھڑا کرتا ہے اپنے مرشد کے آگے، اپنے استاد کے آگے، اور یہ شیطان نے سب سے پہلے اللہ کے آگے کھڑا ہو کے بتایا تھا کہ میرے اندر نفس ہے، میرے اندر میری میں ہے، مجھے پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ من سے اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں، من سے رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو حکم مل جائے بارگاہ مصطفیٰ سے وہ اس کے اوپر بحث نہیں کرتے، وہ بس مان لیتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ادھر نبی کا حکم سنا، ادھر مان لیا، اس کو جانچا تولا نہیں ہے، ناپا تولا نہیں ہے، اس پہ بحث مباحثہ نہیں کیا۔ جو رسول اللہ فرما دیتے تھے صحابہ کرام دوڑتے تھے کہ ہم اس پر عمل کریں، کبھی نہیں اس پر کوئی بحث کی یا سوال کیا یا کچھ۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ ابلیس نے کہا اے پروردگار اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ دیکھیں استغفر اللہ، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے غلطی کی ہے یا میرے اندر سرکشی آئی ہے، نہیں۔ جو شیطانی لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی غلطی کبھی نظر ہی نہیں آتی، وہ ہمیشہ بڑے پہ الزام لگائیں گے، بات شروع ہی ایسے کریں گے، آپ بڑے پہ الزام لگائیں گے جیسے شیطان نے کیا تھا۔ اس لیے پھر وہ کہتا ہے میں یقیناً ان کے لیے اب میں زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ خوشنما بنا دوں۔ کیا کروں گا؟ اس نے کہا تھا کہ میں لَأُزَيِّنَّ یعنی کہ میں زینت حسین بنا کے، میں چیزیں حسین بنا کے، جیسے کپڑوں کو ہم کہتے ہیں نا فیشن، سٹائل کے نام پہ سلیو لیس کپڑے، اور میک اپ کے نام پہ چہرے کو حسین بنا، میک اپ، اور پھر اپنے آپ کو سجانے کے نام پہ اپنا جیولری، طرح طرح کی جیولری اور مہندیاں ہاتھوں کو سجا کے باہر نکلو، حسین بنا۔
یہ تو شیطان کہتا ہے میں ایسے گناہ ان سے کرواؤں گا ہوں گے وہ گناہ، لیکن میں حسین زینت کے نام پر ان سے کرواؤں گا۔ تو کارنا تو سونی لگے گی نا، تو کارتے صحیح، تو سٹائلش لگے گی نا، تو کارتے صحیح، بڑی سجے گی ہے جیولری پا کے صحیح، دیکھتے صحیح۔ تو شیطان یہیں سے تو پکڑتا ہے، وہ یہ تھوڑی کہتا ہے وہ پاگل ہے بنا کہ گناہ کر، انہیں کیوں کہنا سیدھا گناہ کر۔ شیطان بھی بڑا ٹیکنیکل ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی بڑا ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو بھی پتا ہے کیسے میں نے کما کے ان کو گناہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ چیز تجھے سجے گی، تجھے بڑی اچھی لگے گی، تو پہنے گی نا تو بڑی پیاری نظر آئے گی۔ تو یہی تو اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں انہیں حسین بنا کے دکھاؤں گا، اور وہ فیشن کے پیچھے، وہ سٹائل کے پیچھے، وہ رواجوں کے پیچھے، وہ رسموں کے پیچھے لگ جائیں گے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی تو اس کی ٹیکنیک ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو پھنساتا ہے۔ اس نے کہا اجمعین، بڑے دعوے سے شیطان کہتا ہے اجمعین سارے میں ترو کے لائے جاؤں، بعد میں اس کو ریئلائز ہوا سارے تو میں نہیں ترو سکتا، پھر کہتا ہے اللہ عبادک منہم المخلصین، کچھ بچ جان گے ویسے میرے ہاتھوں، لیکن وہ ہوں گے کون؟ وہ ظالمین بھی نہیں ہوں گے، ظالمین تو میں نے ایسے اڑا دینے، وہ جاہلین بھی نہیں ہوں گے، وہ تو ایک پھونک مارنی تو انہوں نے وہ گر جان، وہ غافلین بھی نہیں ہوں گے، وہ تو رہتے میرے ساتھ، وہ منافقین بھی نہیں ہوں گے، انہوں تو میری پکی جا رہی ہے۔ وہ مفسدین بھی نہیں ہوں گے، وہ تو میرے یار نے، مفسدین فساد مل کے کرنے، وہ مصرفین بھی نہیں ہوں گے، فضول خرچ تو میری پکی دوستی ہے، اور وہ کاذبین بھی نہیں ہوں گے، میں تو ان کے ساتھ ہوتا ہوں ہر وقت، وہ فاسقین بھی نہیں ہوں گے، وہ تو میرے حکم پہ چلتے ہیں، مجرمین تو پکے میرے ساتھی ہیں، مسلمین وہ بھی نہیں ہوں گے بیچارے، وہ تو کدی ڈگن گے تو کدی ٹہن گے تو کدی ڈگن گے تو کدی ٹہن گے، وہ متقین وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں ادھر صراط مستقیم پہ پاؤں رکھیں گے، ادھر میں ان کی ٹانگ کھینچ لوں گا نیچے سے، متقین بیچارے وہ بھی کوشش کرن گے، روزیاں چڑھ جائیے دورے قرآن تھے صراط المستقیم سے، جب روزے ختم ہونے ہیں پھر میں نے انہیں دکھانا ہے، اے تیرا سجیا سجایا کار، اے تیرے سجے سجائے بچے آ جانا، ان چھڑ دورہ قرآن ہو گیا ختم، پتہ لگ گیا کی قرآن ہے، کہانی ختم۔ تو وہ بیچارہ وہ شیطان کہتا ہے متقین بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا، مسلمین متقین کبھی نہ کبھی تو میرے پنجے میں آ ہی جائیں گے، مومنین پیچھا تو کرتا ہی رہوں گا، صالحین اور محسنین دیکھتا رہوں گا ان کو میں کبھی نہ کبھی، مخلصین اے نہیں میرے کام جو اس سے اوپر والے ہوں گے، منہم المخلصین، جو مخلصین ہوں گے نا، مخلصین دیکھیں یہاں فرق ہے، مخلصین اور مخلصین میں فرق ہے، آپ کو پتا؟ مخلصین اور مخلصین، مخلص جب آپ ہوتے ہیں نا، آپ مومن ہوتے ہیں تو مخلصین آپ نے اپنا من پاک کیا، نیت صاف کی، آپ مخلص ہیں، لیکن مخلصین مخلص خالص آپ تب ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو خلاصی دے دے، جب اللہ آپ کو نکال لے، جب اللہ آپ کو چن لے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ایک درجے پر نا، جب آپ ایک درجے پر کھڑے ہوتے ہیں صالحین اور محسنین کے، وہاں سے رب پھر چنتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، مجتبین اللہ پھر چنتا ہے کہ میں نے کن کو خالص مخلصین کرنا ہے، کن کو میں نے اوپر لے کے جانا ہے، پھر مخلصین سے اللہ چن کے اوپر لے کے جاتا ہے، پھر انہیں مصطفین اپنے خاص چنے ہوئے بندوں میں، اور پھر چنے ہوئے بندوں سے بھی اوپر لے کے جاتا ہے مقربین، پھر وہ خاص قربت والے بندے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شیطان نے اللہ کو یہی کہا تھا کہ نیچے والے سارے تو کبھی نہ کبھی آ ہی جائیں گے، لیکن مخلصین جن کو اللہ نے چن کے خالص کر لیا ہے نا، کہتا ان تک میری رسائی نہیں ہو سکے گی۔ قال ھذا صراط علی مستقیم،
اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ کون سا راستہ؟ مخلصین۔ وہ کہاں سے ملے گا؟ صراط المستقیم۔ جب ہم صراط المستقیم پر چلیں گے تو پھر دھیرے دھیرے مجاہدہ کرتے کرتے ایک دن ہم پھر مسلمین سے متقین سے ہوتے ہوئے مومنین اور پھر صالحین اور محسنین سے ہوتے ہوئے ایک دن مخلصین تک پہنچ جائیں گے اگر مجاہدہ جاری رکھا تو پہنچیں گے۔ اگر مجاہدہ جاری نہ رکھا پھر تو جہاں پہنچے ہوئے تھے وہاں سے بھی نیچے ہی پہنچ جائیں گے کہیں، کیونکہ شیطان تو ہر وقت پیچھے ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میرے بندے ہیں نا، میرے انا عبادی، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، عبادی جو میرے ہو گئے ہوں گے، جو میرے لیے من پاک نیت صاف کر کے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں چل پڑے ہوں گے نا، وہ میرے ہیں۔ یا کہ اللہ نے ناس نہیں کہا، ناس نہیں اللہ کے، عبادی جو میرے بندے ہیں نا، جو میرے عبد محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں نا، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی بھی زور نہیں چلے گا۔ زور تیرا کس پر چلے گا؟ الا من اتبعک من الغاوین، تیرا زور ان پر چلے گا، ان بھٹکے ہوں پر جو تیری راہ اختیار کریں گے۔ من اتبع، دیکھیں یہ نقطہ نوٹ کریں، جو تیری اتباع کریں گے نا ان پر تیرا زور چلے گا۔ یہ نہیں کہ اچانک بیٹھے بٹھائے شیطان آ جائے تو ہمیں اٹھا کے لے جائے، یہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو پہلے اس کا اتباع کرتے ہیں، جو اپنے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے رواجوں کے پیچھے جانا ہے، میں نے فیشنوں کے پیچھے جانا ہے، میں نے رسموں کے پیچھے جانا ہے۔ تو جس نے یہ راستہ لیا ہے نا وہ شیطان کا اتباع کر رہا ہے، کیونکہ شیطان گناہوں کو حسین بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو جو اتباع رسول نہیں کر رہا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو اتباع رسول نہیں کر رہا نا، جو اتباع قرآن نہیں کر رہا نا، وہ پھر اتباع شیطان میں ہی ہے، لیکن اسے شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے اسے۔ کیونکہ دیکھیں آج ہم بھی رسموں رواجوں فیشنوں کے پیچھے جا کے نا بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ساریاں رسماں پوریاں ہوئیاں، سارے دل دے ارمان پورے کیتے، بڑی دھوم دھام سے ہم نے کیا، بڑا دنیا نو پتہ لگا بڑے پیسے والے دی شادی ہوئی ہے، سارے نے 50,000 دے کپڑے پائے۔ تو یہ ہماری یعنی کہ عام ہمارا لینگویج ہے، ہماری اسٹیٹس ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ ہوتے ہیں جو رسموں کے پیچھے جاتے ہیں، یہ شیطان نے حسین بنا کے دکھائے نا، سٹائلش کپڑے پہنو، سلیو لیس کپڑے پہنو، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنو، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنو، یہی تو شیطان کہہ رہا تھا میں حسین بنا کے دکھاؤں گا اور پھر ان سے اسراف کراؤں گا، اسراف پیسے کی فضول خرچی کرواؤں گا۔ تو پھر یہی تو اس کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ سے، پھر جو اس کی راہ اختیار کرتے ہیں نا، جو اس کے پیچھے جائیں گے، اللہ کہتا ہے وہی گمراہ ہوں گے، انہیں شیطان پکڑتا ہے۔ تو یعنی کہ جنہوں نے شیطان کی راہ لی، شیطان کی پکڑ میں پھر وہ آتے ہیں، لیکن جنہوں نے سنت اور شریعت اور اطاعت رسول، پیروی رسول اور پیروی قرآن کی راہ لی ہے نا، پھر وہ شیطان کی پکڑ میں نہیں آتے۔ ہاں ان سے گناہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوں گے، کہ وہ گناہ سے فرشتہ تو کوئی بھی نہیں بنے گا، فرشتہ تو نہیں بنے گا، لیکن کیا ہوگا، پیچھے آیت گزری آپ کو یاد ہوگا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن وہ پھر غلطیاں کریں گے، لیکن پھر وہ نیکیاں بھی کریں گے تاکہ ہماری غلطیاں گناہوں سے نیکیوں سے مٹ جائیں۔ لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی پکڑ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہی نہیں ہیں قرآن کی طرف، وہ آتے ہی نہیں ہیں صراط المستقیم پر، نہ مجاہدے پر، نہ رسول کے اتباع میں، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں جس طرح ہم ہیں۔ یہ فرق ہے، آپ کو پتہ لگ گیا نا، انہوں نے لائن لی ہوتی ہے، انہوں نے لائن پکڑی ہوتی ہے شیطان کی۔
اور وہ کبھی کبھی رحمان کی طرف ایک پھیرا لگا لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کے پھیرا لگا لیا، تسلی ہوگی نماز پڑھا ہے، تسلی ہوگی روزہ رکھ لیا، لیکن راہ اصل میں شیطان کی لی ہوئی ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے شیطان کے پیچھے لگ کے، لیکن وہ بندے رحمان کے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آیا پوائنٹ؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان جو شیطان کے پیروکار ہیں نا، پیروکار ہیں، جو اس کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہیں، رسموں میں، رواجوں میں، فیشنوں میں، اسی طرح اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو نہ مجاہدہ کرتے ہیں نہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان سے بے شک میرا وعدہ جہنم کا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں جس میں طرح طرح کے شیطانی فطرت کے لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ اور پھر اللہ جنت کی بات کرنے لگ گیا کہ جنت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کوشش کرتے رہو، شیطان کا حملہ تو ہوگا تم پر، مسلمین، متقین، مومنین پر، لیکن کیا؟ مجاہدہ کرتے رہو، تو میں تمہارے لیے جنتیں سجا رہا ہوں اور تمہیں اس میں سلامتی کے ساتھ میں داخل کروں گا، اور تمہارے دل میں جو بھی غم خوف دنیا کے تھے، قدورتیں تھیں، میں وہ سب دور کر دوں گا۔ اور پھر جنت میں کیا ہوگا؟ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، میں نے آپ کو بتانا تھا، لا یمسہم فیہا، اللہ کہتا ہے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم تو کہتے ہیں میں دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نہ میرے کوئی بیماری آئے، نہ میرے کوئی پریشانی آئے، میرے کوئی تکلیف نہ ہوئے، ہم تو کہتے ہیں میری دنیا جنت بن جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ جنتیوں کے ساتھ ہوگا، لا یمسہم فیہا، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مطلب دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، پر یہی تو اللہ پھر دیکھے گا کہ جہاد کون کرتا ہے، صبر سے کون چلتا ہے۔ اگر تکلیف نہ آئی تو تسی اٹھ کے چل گئے تھے، یہ کڑا کمال ہے، یہ کڑا کمال ہے، یہ تو کوئی مجاہدہ ہی نہیں۔ مجاہدہ ہے ہی وہ کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ ذہنی، جسمانی، قلبی رنج میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پھر بھی آپ اٹھ کے اللہ کے راستے میں آپ مجاہدہ کرو، یہ ہوتا ہے اصل مجاہدہ۔ اللہ کے راستے میں چلو، اللہ کا کام کرو، اپنی خواہشات جذبات کو نہ دیکھو، اللہ کی آیات کو دیکھو، یہ ہوتا ہے مجاہدہ، کہ مشکل تکلیف میں اللہ کے راستے میں چلو۔ لیکن جو جنتی ہوں گے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو مطلب دنیا میں یہ دونوں کام ہوں گے، کبھی آپ ادھر سے ادھر نکالے جاؤ گے، کبھی آپ ادھر سے ادھر نکالے جاؤ گے، دنیا میں مکان بدلتے رہیں گے اور دنیا میں تکلیفیں بھی آتی رہیں گی، تو اس لیے ان چیزوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب، اے نبی، عبادی، بتا دیجئے میرے بندوں کو بتا دے، میرے بندوں کو، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، میرے وہ بندے کون سے جو تکلیفیں سہ کے، جو پریشانیاں اور مصیبتیں سہ کے بھی میرے راستے میں مجاہدہ کر رہے ہیں نا، صبر اور جہاد سے زندگی گزار رہے ہیں، ذکر، فکر، شکر، صبر میں جو زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کا سفر کیا ہے، جو بندے بنے ہیں نا، انا الغفور الرحیم، کہ ان سے خطائیں لغزشیں ہوں گی، لیکن کیا؟ انہیں بتا دو کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا، کیونکہ میں تمہارا دن رات کا مجاہدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو ہم نے الٹ سمجھا ہوا، ہم نے سمجھا ہوا جو مرضی کر لو، اللہ تو غفور و رحیم ہے ہی نا۔ اللہ نے غفور و رحیم دیکھے کس کا کہاں لکھا ہوا ہے، میں کہتی ہوں یہ نقطے نوٹ کیا کریں، غفور و رحیم اللہ نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ عبادی میرے بندے جو میری راہ پر، صراط المستقیم، جو میری راہ پر چلتے ہوئے میری بندگی کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ان کو خوشخبری سنا دو، میں ان کی خطائیں لغزشیں گناہ رستے کے غفور الرحیم، اپنے غفور الرحیم ہونے کا صدقہ معاف فرما دوں گا۔ ان کے پچھلے گناہ، جو پچھلے بھی گناہ ہوں گے نا، غفلت، جہالت، ظلمت کے، میں وہ بھی معاف فرما دوں۔ لیکن کیا؟ میرے بنو تو صحیح، میرے راستے پہ چلو تو صحیح، مجاہدہ کرو تو صحیح، تو میں تمہیں پچھلے گناہ مٹا دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. یہ اللہ کیوں بتا رہا ہے ساتھ ہی؟ یہ ساتھ کیوں ہے میں آپ کو بتاؤں. آیتوں کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، ان کے درمیان کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تکلیفیں تو تمہیں ویسے بھی ہوں گی، دنیا میں ہوں گی کہ نہیں. آج ہم سمجھتے ہیں مجھے بیماری آئی ہے، پتہ نہیں مجھے تکلیفیں آئی ہیں، میں ہی تکلیف میں ہوں. جا کے دیکھو کافر اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ تکلیفوں میں ہیں، ہے کہ نہیں. ہم سے زیادہ ذہنی جسمانی تکلیفیں انہیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تکلیف جھیل جائے، تکلیف میں سے گزر جائے لیکن ایمان پالے، وہ تو خوش نصیب ہے. اور جو تکلیفیں بھی جھیلے اور ملے بھی کچھ نہ، تو ایسے لوگ کیا ہیں، ان عذابی هو العذاب العلیم، اللہ کے دردناک عذاب میں جائیں گے. یہاں کی تکلیفیں سہ کے جو کافر منافق ہیں وہ آگے دردناک عذاب میں جائیں گے. لیکن جو مومن ہے وہ تھوڑی بہت تکلیفیں دنیا میں سہ لے گا، لیکن آگے ان کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے جنتیں سجا رکھی ہیں، آگے آرام ہی آرام ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا رہا ہے، یہ پہلے بھی گزرا ہے، وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ دہرا رہا ہے کہ وہ فرشتے آئے تھے اور پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم تو عذاب دینے آئے ہیں اور آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں. اور انہوں نے پھر وہی بات ساری بڑھاپے میں کس طرح، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ کی رحمت. پھر آپ نے کہا ہاں اللہ کی رحمت سے تو کوئی مایوس نہیں ہوتا. یہ سارا جاتا ہے آیت 56 تک، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے واقعے سے اصل میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو بھی حالات ہو نا، اللہ سے امید کبھی بھی نہ چھوڑو. تو جس طرح اللہ بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی امیدیں بھی، اگر آپ نیک بندے ہیں، اگر آپ حق پرست ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے میری رحمت کی بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے. تمہارے دل کی جو حسرت ہے، خواہش ہے، وہ اللہ ضرور پوری کر دے گا. آگے پھر فرشتوں سے پوچھا انہوں نے کہ اور بھی کوئی کام ہے، یعنی کہ یہ تو مجھے پتا ہے خوشخبری تم نے سنا دی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں نا وہ فرشتے آتے تھے تباہ کرنے کے لیے. تو ان کو تھوڑا اندازہ تھا کہ فرشتوں کو اصل میں کام کچھ اور ہے. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آنا آپ کا بلا وجہ نہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہاں ہم تو مجرم قوم اصل میں نا لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں. تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے اور یہ اجنبی فرشتے انہیں لگے، کیونکہ یہ انسانی شکل میں تھے، انہوں نے پہلے ان کو بستی میں نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام جب ان سے ملے تو انہیں کہا کہ آپ لوگ تو مجھے اجنبی نظر آ رہے ہو. وہ اجنبی اس لیے نظر آ رہے تھے کہ وہ انسان نہیں تھے، اصل میں وہ فرشتے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ حق کا فیصلہ آ گیا اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم سچے حق والے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا لوط علیہ السلام سے کہ آپ، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، حق کا فیصلہ کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، آپ بستی سے نکل جائیں. تو لوط علیہ السلام پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دے دی تھی کہ یہ ہوگا. تو پھر آپ بس اپنی اس بستی سے نکل آئے. صبح اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پھر تباہ کر دیا. لیکن جو ان کی قوم تھی، جو ہم نے سارا پہلے بھی پڑھا ہے کہ انہیں لڑکے سمجھ کر آ گئی، تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے نہ شرمسار کرو. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کو کیا ہے. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہاں عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کرو، تم ایسا کام نہ کرو. لیکن انہوں نے نہیں ان کی بات مانی. تو دیکھیں یہ جو آیت 72 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَعَمْرُكَ، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم. یہ جو ہے نا قسم، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قسم اس چیز کی اٹھاتا ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے. اللہ کو اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے، اے محبوب تیری عمر کی قسم. اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یعمہون، بے شک یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دور فرما رہا ہے، غم دور فرما رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی غم تھا کہ پہلی بستیاں تباہ ہوئیں عذابوں سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی تباہ ہو جائے. تو اللہ اپنے محبوب کو محبوبانہ انداز سے نا، کہ تیری جان دی قسم، اس طرح محبوبانہ انداز سے نا اپنے محبوب کو یقین دلا رہا ہے کہ جو پہلی بستیاں تباہ ہوئی نا وہ بہت زیادہ گمراہی میں تھی میرے محبوب، اس وجہ سے ہوئی. آپ غم کیوں کرتے ہیں، تیری جان دی قسم تیری قوم نو نہیں کراں گا. یہ وہ انداز ہے.
کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اللہ قسم کس چیز کی اٹھا رہا ہے. اے محبوب تیری عمر کی قسم، مطلب تیری جان کی قسم، تیری جند جان دی قسم، تیرے نال نہیں کراں گا. اور پھر کیا ہوا کہ یعنی کہ سورج یعنی کہ طلوع ہونے کے وقت انہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کڑک میں آ لیا، پھر اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. اللہ کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ للمومنین، للمومنین، یہ نشانیاں مومنین کو نظر آتی ہیں. پھر اصحاب الایکہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ظالم، جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی ظالم لوگ تھے. انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی پوائنٹ یہ اللہ سمجھا رہا ہے. یہ دیکھیں دوبارہ وہی باتیں دہرا کے آ رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نبیوں کے نافرمان ہوتے ہیں نا وہ پھر تباہ و برباد ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں آپ کو کتنے خوشحال، کامیاب، آلدار نظر آئیں، تباہی ان کا مقدر ہے. یہ اس لیے اللہ دیکھیں بار بار وہی واقعات ہمیں سنا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے انسان جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ دلا رہا ہے کہ میرے یعنی کہ محبوب کی بارگاہ میں کبھی بھی بے ادبی، زبان درازی اور گستاخی نہ کر. یہ اللہ سمجھا رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے واقعہ پھر وہی بتا رہا ہے کہ جو یعنی کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر عاد کا واقعہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق نہیں جو مانتے. اللہ اپنے نبیوں سے یہی کہتا رہا، یہ جو نہیں مانتے آپ ان سے درگزر کریں. اپ ٹو آیت 85. پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا بیان کرتا ہے. ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے ایسے ہی نہیں بنایا. بینہما الا بالحق. آیت 85 کو دیکھیں. 85 میں اللہ کہتا ہے یہ زمین آسمان میں نے حق سے بنائے ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ ہے، الا بالحق، یہ میں نے حق سے بنائے ہیں. میں نے اللہ کہتا ہے اپنی یعنی کہ میں نے اپنی ریفلیکشن، یہ میں نے اپنا تمہیں جلوہ دکھایا ہے زمین و آسمان میں. حق کا جلوہ کیا ہے؟ آسمان اور زمین میں. قرآن کیا ہے؟ حق ہے. میرا رسول کیا ہے؟ حق ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جب تم رہو تو تم بھی حق والے بن کے رہو، حق والے عمل کرو، نہیں تو تمہارا انجام کیا ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا تھا. یہ ہے. ایسے ہی نہیں اللہ نے بیچ میں یہ لگا دی آیت کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ادھر اللہ قوموں کی تباہیوں کی بات کر رہا ہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسمان اور زمین کو حق سے بنایا. اشارے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں حق والے عمل چاہتا ہوں تم سے. اگر تم نے اپنے من موجی والے عمل کیے، نفس اور شیطان والے عمل کیے، تو پھر تباہی تمہارا بھی مقدر ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ یہ 7 مثانی ہے، 7 آیتیں ہیں. والقرآن العظیم. آگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا لا تمدن، لا تمدن عینئی کا الی ما متعنا بھی. دیکھیں ارے کتنا یہ بہت ہی، یہ جو آیت ہے نا اس میں بہت ہی وہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے محبوب پر کتنی اللہ کی نظر ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب پر اتنی نظر ہے کہ اللہ کہتا ہے تیری نظر میری نظر سے ہٹے ہی نہ. یہ کیا بات ہے؟ نہ تیری نظر میری نظر سے ہٹے، نہ میری نظر تیری نظر سے ہٹے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے لا تمدن عینئی کا الی ما متعنا بھی. آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں بھی نہ. کن چیزوں کی طرف؟ جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش و عشرت کے لیے بہرہ مند کیا ہوا ہے، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ نہ ہو. اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں. یہ دیکھیں یہ محبت کا اللہ کا انتہائی محبوبانہ انداز ہے کہ اے میرا محبوب تجھے تو کسی چیز کی طلب ہے ہی نہیں. تیری اصل دولت، تیرے پاس اصل دولت ایمان ہے، نور ہے، رب کی نصیحت ہے، قرآن ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، عزت ہے، اطاعت ہے، برکت ہے، اللہ کی رضا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو اللہ کا حبیب ہے. تیرے پاس تو اتنے خزانے ہیں، اتنی دولتیں ہیں. تجھے دنیا کی یہ دولتیں جو کافروں کو 2 دنوں کا میں نے دیا ہوا تھوڑا سا مال، تجھے تو اس کی طرف دیکھنے کی نہ حاجت ہے نہ طلب ہے. تو کیا کر
فإنک بِأَعْيُنِنَا، میں نے تو تجھے اپنی آنکھوں میں بسا رکھا ہے، اب تو بھی کیا کر، تو بھی مجھے اپنی آنکھوں میں بسا لے۔ میں کہتی ہوں کیڑا اودی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بول رہے۔ کون ان آیتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ آیتیں پڑھ کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، بلکہ وہ الٹا لیتے ہیں، اللہ نے منع کیا، اللہ نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو؟ ان کا یہ انداز ہوتا ہے، اللہ نے بالکل منع کر دیا، بالکل نہیں دیکھنا ہی ضرورت۔ حالانکہ یہ اللہ کا انتہائی اپنے محبوب سے محبوبانہ انداز ہے کہ تیرے لیے میں، میرے لیے تو ہے۔ تو آپ نے کیا میری طرف نظر رکھے، میرا تو نظارہ ہی تو ہے نا، تو تو اپنی نظر بھی میری طرف رکھ، اور کیا ولا تحزن، اور بالکل غم نہیں کرنا آپ نے جو کچھ یہ اپنے حزن، تحزن کا مطلب ہوتا ہے حزن، دل میں ذرا بھی آپ نے حزن ملال کوئی بھی فکر آپ نے محسوس نہیں کرنی۔ جو یہ نہیں مانتے نا، یہ جو زبان درازیاں کر رہے ہیں، یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں نا، آپ نے بالکل حزن نہیں لینا، آپ نے نظر میرے پہ رکھنی ہے۔ ظاہر ہے جس پہ نظر ہو پھر اسی کا بارگاہ سے نور اور سکینہ نازل ہوتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے نظر ہی میرے پہ رکھو، نظر ہی نہ ہٹے تیری۔ آپ سوچیں کہ ہمارا جو پہلا رابطہ کسی چیز سے ہوتا ہے وہ نظر سے ہوتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جس پہ نظر پڑے گی پھر ذہن میں اس کا خیال آتا ہے، پھر دل میں اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذرا نقطے نوٹ کریں میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں۔ تو اللہ محبوب سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فکر تو بڑی دور کی بات ہے، سوچ تو بڑی دور کی بات ہے، تو نظر ہی میرے پہ رکھ، تیری نظر میرے سے ہٹے ہی نہ۔ تو مطلب کیا؟ تو میرا سوچ، تو میری محبت میں مگن رہ، تیرا نور، تجھ پر میرے نور اور سکینے کی بارش ہوتی رہے، تو میرے علاوہ نہ کچھ دیکھ، نہ کچھ سوچ، نہ کچھ تیرے دل میں خیال آئے، ولا تحزن، کسی چیز کا تیرے دل میں کوئی خیال آئے ہی نہ۔ میری رضا، میری عطا، میری محبت میں فنا، میرے حکم کا اتباع، اس طرح تیری زندگی ہے۔ ولا تحزن علیہم، آپ کے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا؟ واحفظ جناحک للمؤمنین، اور یہ جو اہل ایمان آپ کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک رکھیے، کیونکہ یہ جو آ رہے ہیں یہ جانیں لٹانے کے لیے، دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ واحفظ جناحک للمؤمنین، آپ ان کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک رکھیں۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا پوائنٹ، اللہ کیسے اپنے محبوب کے دل کو محبت، تسلی، سکینہ، حوصلہ دیتا ہے۔ قربان جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اپنے محبوب کے بارے میں مزید؟ وَقُلْ، اور ان سے کہہ دیں، انی انا النذیر المبین۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ نذیر المبین۔ پیچھے گزرا ہے سلطان المبین۔ یہ نبی کی شانیں ہیں اللہ بیان کر رہا۔ یہی تو ہم میلاد میں کرتے ہیں جب نعتیں پڑھتے ہیں، تو فرق صرف اتنا ہے، اللہ عربی میں کر رہا ہے تو ہم اردو میں کرتے ہیں کیونکہ ہماری زبان اردو ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب جیسا کہ عذاب، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والے یعنی یہود اور نصارہ پر اتارا ہے، یہود اور نصارہ پر اللہ کہتا ہے طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں مانا اور کچھ نہ تو کتابوں کو بدل ہی دیا۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آج 1991 92، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا ہے، یعنی جو موافق آیتیں لگتی ہیں ان کو مان لیتے ہیں، جو موافق نہیں ہوتے ان کے معنی بدل دیتے ہیں۔ سو آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کس سے پوچھ کے ایک حکم مانا ایک نہ مانا۔ آپ غم نہ کریں، پوائنٹ یہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی نہیں مانتے یا جو قرآن کی نہیں مانتے نا، اس کا غم آپ نے نہیں کرنا، یہ میں انہیں دیکھوں گا۔ اللہ اپنے محبوب کو پھر وہی محبوبانہ انداز سے فوا ربی کا، تیرے رب دی قسم انہوں میں ویکھ لاں گا۔ یہ اللہ کا انداز ہے انتہائی، جسے کہتے ہیں نا عشق والا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں قسم بھی کھاتا ہے نا، یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری قسم، یہ نوٹ کریں، یہ کہتے ہیں اللہ کا انتہا کا اپنے محبوب سے رسول۔ اسی لیے تو ہم محبوب خدا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں محبوب خدا؟ اللہ قسم بھی کھاتا ہے نا تو اپنے محبوب کی نسبت سے کھاتا ہے، ڈائریکٹ اپنی قسم بھی نہیں اللہ کھاتا کہ مجھے میری قسم، یہ بھی نہیں کہہ رہا، کہتا ہے فوا ربو کا، تیرے رب کی قسم،
इतना प्यार है अल्लाह को अपने महबूब कि तेरी रब की कसम, कसम भी अल्लाह अपने महबूब के वसीले से खा रहा है, महबूब की निस्बत से खा रहा है। आप समझ रहे हैं? आगे अल्लाह ताला कहता है कि इनसे मैं पूछूंगा जो कुछ ये कर रहे थे हरकतें, आपको इसकी फिक्र की जरूरत नहीं है। आप बस इनसे कह दें, बयान कर दें जिसका आपको हुक्म दिया गया है, और आप इन मुशरिकों से मुंह फेर लें, मुंह फेर लें, लेकिन आपने गम नहीं करना। और क्या इनका अंजाम बहुत जल्द, बेशक मजाक करने वालों के लिए हम आपको काफी है। ये जो मजाक उड़ाते हैं ना, अल्लाह कहता है मैं इनको देख लूंगा, तेरी जान की कसम देख लूंगा, तेरे रब की कसम मैं देख लूंगा। यानी कि तू फिक्र क्यों कर रहा है सोनिया। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो इन्होंने जो अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बनाते हैं, वो अनकरीब अपना अंजाम देख लेंगे। और आप फिर अल्लाह देखें अपने महबूब को, मैं कहती हूँ तसल्लियां, ये सारा देखें। अल्लाह ताला कह रहा है वलकद नालमू, मैनू पता है, अन्ना का यदीकू, आपका सीना तंग होता है। यानी अल्लाह को जैसे होता है ना, बंदे से अल्लाह से जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितनी बार देखें ये बात आई है, पहले भी अल्लाह ने कहा है वला तहज़न, आप गम ना करें, तेरी जान की कसम, तेरी कसम, तेरे रब की कसम है, इन्हें मैं देख लूंगा ना। अब अल्लाह फिर बार बार कह रहा है, जैसे किसी की बहुत फिक्र होती है ना आपको, अब बार बार उसको तसल्ली हौसला देने की कोशिश करते हो। मुड़ मुड़ अल्लाह देखे बार बार कह रहा है, दोहरा दोहरा के कह रहा है, फिर कह रहा है मैनू पता है, मुझे पता है, तू दिल का बड़ा ही नरम है। जैसे होता है ना, तू दिल का बड़ा ही नरम है, तू बड़ा ही हरीस है, तू बहुत ही चाहने वाला है, मुझे पता है। वलकद नालमू अन्ना का यदीकू, ये आपका सीना तंग होता है। सद्र का यदीकू, जैसे अंदर कोई चीज बंदे को बींचता है ना, सीना अंदर कोई चीज लगती है, अल्लाह कहता है यदीकू सद्र को, आपका सीना इन तंग होता है। बिमा यकूलू, ये जो आपको कह जाते हैं पुठिया सीधियां गल्ला आपको, ये जो ऊट पटांग हरकते आपके सामने करके चले जाते हैं। कोई मजनू कहता है, कोई कुछ कहता है आपको, मुझे पता है आपका सीना फिर भी तंग होता है इनसे, क्योंकि आप इतने चाहने वाले हैं ना इनके, कि इन्हें हिदायत क्यों नहीं ये लेते। मैं सामने बैठा हूँ, सुल्तान मुबीन बैठी है, अल्लाह की दलील बैठी है, इनको फिर भी नहीं समझ आ रही, आपको फिर भी रंज होता है। अल्लाह अपने महबूब को तसलियां, हौसले, अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहा है अपने महबूब पर, कि फसब्बी बिहम्दी रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। आप ना परवाह करें ना इनकी बातों की, ना दिल पे लगाएं। जैसे हम नहीं किसी को बड़ी तसल्ली देते, ना सोचो, ना दिल पे लगाओ, ना इनका परवाह करो। आप क्या करो, आप हमद करें ना, फसब्बी बिहम्दी। आए सदके जावा, मैं कहती हूं अल्लाह का अंदाज देखिए। अल्लाह कहता है ना मुंह ही ना ला के, ना दी परवाह ही ना कर, इधर मेरे अल तक, और क्या कर, मेरी तारीफ कर। मैं तेरे पे दरूद भेजता रहता हूँ, इन अल्लाह व मलाइकाता हूँ, मैं तेरे पे दरूद भेजता रहता हूँ, मैं तुझे तकता रहता हूँ, तू मेरी तारीफ कर और मेरे पे नजर रख। आए मैं कहती हूँ सारा कुरान तो अल्लाह की महबूबियत का बयान है अपने महबूब से। फसब्बी बिहम्दी रब्बी का, अल्लाह कहता है फिर आप करें ना, अपने रब की तस्बीह करें। आप क्यों इनकी बातें करके, इनकी बातें सुन के रंजीता हो रहे हैं, आप अपने रब की तस्बीह करें। वकुम मिन साजिदीन, और रब के आगे सजदे वालों में शामिल हो रहा करें। सजदा क्या होता है, करीब तरीन बंदा अल्लाह से होता है। तो अल्लाह महबूब से क्या कह रहा है, मैनू याद कर, मेरे करीब आ, छाड़ इन्हां नू। और क्या कर, वाबुद रब्बा का तेरा रब, अल्लाह प्यार प्यार से, मैं कहती हूँ कुर्बान जाए, तेरा रब, मैं तेरा तू मेरा, छाड़े ना रब। ये देखिए बार बार आ रहा है, रब्बी का तेरा रब, यहाँ भी रब्बा का, वाबुद रब्बा का, आप इबादत करें ना। ये तो नहीं कि वो रसूल अल्लाह इबादत नहीं कर रहे थे, ये बात नहीं है, इबादत तो कर रहे थे, वो जैसे किसी को और नहीं करते। वाबुद रब्बा का, आप करें ना, अपने रब की इबादत करें। यहाँ तक रब्बा का, अपने रब की, अल्लाह अपनी तरफ, जैसे नहीं होता किसी को माइल करते, किसी को आप हौसला देने की, चेयर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बार बार उसको कहते मैं हूं ना, मैं हूं,
میرے الطاف میرے ہوندیاں کادی فکر وعبد ربکا آپ اپنے رب کی عبادت کریں کرتے رہے نا کرتے رہے یعنی مجھے تکتا رہے میرے قریب بیٹھا رہے مجھے یاد کرتا رہے میرے یعنی کہ یاد میں رہے میری محبت میں رہے حتی یاتی کل یقین حتیٰ کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے مقام یقین مل جائے یعنی آپ کا دل مضبوط ہو جائے آپ ان کے باتوں کے کرب سے ضرب سے باہر نکل آئیں تو اللہ محبوب کو اپنی طرف مائل کر کے نا اپنے محبوب کو حوصلہ دے رہا ہے ہجر اللہ کہتا ہے ان سے آپ ہجر کریں اور میرے ساتھ آپ محو ہو جائیں اب سورۃ ہجر کو اگر ہم ایک نظر دیکھیں تو اس میں کیا تھا اللہ کہتا ہے یہ قرآن مبین ہے آخر میں کافر آرزو کریں گے کاش وہ ہوتے مسلمین دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں اور وہ ہے منظرین انتظار کر رہے ہیں ان کی روش ہے کیسی مجرمین اللہ کہتا ہے میں نے کائنات کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے من کل شیطان الرجیم ہر شیطان سے چوری چھپے آتے ہیں آسمان کی طرف تو پڑتا ہے انہیں شہاب مبین اللہ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں خزانے جتنے مجھے دینے ہوتے ہیں بحازنین خزانے اتارتا ہوں جتنے مجھے دینے ہوتے ہیں اللہ آگے کہہ رہا ہے انسان کو میں نے بنا کر روح پھونکی فرشتوں سے کہا اللہ ساجدین اب تم سجدہ ریز ہو جاؤ شیطان اکڑ گیا اور ہو گیا رجیم اللہ کہتا ہے لعنت الا یوم الدین اس پر لعنت کر دی میں نے یوم الدین تک شیطان نے کہا میں لے جاؤں گا اجمعین سب کو پھر کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین پھر کہنے لگا سب تو نہیں مخلص نہیں جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیرے پیروکار ہوں گے ساتھ تیرے ہوں گے جہنم میں اجمعین جنتی سلامتی سے آمنین جنت میں جائیں گے اور پھر آگے شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی مقتو ان مصبحین صبح کے ٹائم ان پر عذاب آیا یہ نشانیاں ہیں اللہ کہتا ہے یہ نشانیاں ہیں واسطے مومنین دنیا کی دولت کسی کام نہیں آنی اصل دولت کیا ہے قرآن عظیم ان چھوڑ دے ان مشرکوں کو یہ مذاق اڑاتے ہیں یہ ہے مستہزئین اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ میری حمد کریں میرا ذکر کریں وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ یقین کی منزل پر فائز ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے پتہ آپ کو یہ سارے حالات اصل میں نا اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو مرضی حالات ہوں تم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ پر نظر رکھنا اللہ کا ذکر کرتے رہنا اللہ کا ذکر کرتے رہنا یہاں تک کہ یہ آخر میں جہاں آتا ہے نا یاتی یقل یقین علم الیقین حق الیقین یاد ہے آپ کو پیچھے یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا علم کے درجے ہیں علم الیقین حق الیقین یہ آخری درجہ ہے عین الیقین جب تمہارے پاس عین الیقین آ جائے رب سے ملاقات ہو جائے تب تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو مطلب کیا ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنا مہلت ضائع نہ کرو ان سے ہجر کرو ہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا آگے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے سورہ نحل میں مکی سورہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو آ کر رہے گا ایسی بات ہے کہ نہیں جو لوگ نافرمان ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں جو نہیں مانتے اللہ کی آیات کو قرآن کو اور اللہ کے رسول کو اللہ کہتا ہے اللہ کا وعدہ آ کر رہے گا فلا تستعجلوہ جلدی مچانے کا کیا فائدہ یہ جلدی مچا رہے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ اللہ کہتا ہے وہی فرشتوں کو
وہی فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ امری ہی، اب یہ جو قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کیا ہے؟ امری ہی، یہ اللہ کا امر ہے۔ اور کس لیے ہے؟ کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے زندگی اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر گزارنی ہے۔ امر ہی پہ غور کریں، یہ قرآن سارا اللہ کا امر ہے۔ قرآن سارا ہمیں بتا رہا ہے امر بالمعروف کرو و نہی عن المنکر کرو۔ حق اور باطل واضح ہو چکا، کہاں سے؟ امری ہی، الا من یشاء من عبادہ، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے پر، میں جس بندے پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو ڈر سنا ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب جو اس قرآن کے امر پر چلتے ہیں نا، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا، لا الہ الا والے وہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لا کہہ دیتے ہیں دنیا کی خواہشات کو، الہ اور اپنے رب کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، الا اللہ پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لا الہ کو وہ چھوڑ کے الا اللہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انا فتقون، وہ اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، پرہیزگار انا فتقون، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا تقوی اختیار کرو، انا فتقون، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے ڈرو، اس قرآن کی پیروی کرو، اور جو یہ قرآن لے کے آیا نا اس کا اتباع کرو، اور جو وعدہ تم مجھے دے کے آئے ہو نا، لا الہ الا اللہ، اس وعدے کو پورا کرو، انا فتقون، اور میرے سے ڈرو۔ یہ تقوی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حقیقی تقوی یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو زبانی کلامی ڈرتے ہیں اللہ سے، آئے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کرنا وہی، تو جو صحیح تقوی والے ہوتے ہیں وہ یہ راستے سے اس طریقے سے چل کے آتے ہیں۔ انا فتقون، انا کس کے لیے ہے؟ انا صرف اللہ کے لیے۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے انا صرف میرے لیے ہے، اور شیطان نے انا کی تھی نا، انا خیر، تو کیا ہوا؟ پھر وہ ہو گیا رجیم۔ انا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور کسی کے لیے انا نہیں ہے۔ انا اللہ کا کبریائی ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی کبریائی میں مداخلت کرے، اگر وہ کرے گا تو وہ اللہ کی نظر میں رجیم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور شان کا بیان کر رہا ہے، زمین آسمان بنائے، انسان کو بنایا، پھر انسان کو میں نے سہولتیں دیں، پھر انسان کو میں نے زندگی میں رونقیں دیں، عزتیں دیں، یہ سارا 3 4 5 6 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے، نعمتیں دیں 6 7 تک۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے طرح طرح کے جانور پیدا کیے، طرح طرح کی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی، پھر طرح طرح کے اللہ کہتا ہے میں نے گھوڑے خچر تمہارے لیے بنائے، زینتیں پیدا کی، یعنی اتنی تمہیں سہولتیں دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں گنوا کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں میں نے تمہیں یہ ساری نعمتیں، سہولتیں، عزتیں دی ہیں نا، پھر میں نے تمہیں ایک صراط المستقیم بھی تو دی ہے نا، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے جسٹیفائی تو کرو نا، کہ جب میری نعمتیں، میری سہولتیں سب کھا پی رہے ہو، تو آیت نمبر 9، جو صراط المستقیم میں نے دی ہے وہ اس راہ پہ پھر کب چلو گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے اس راہ پہ چلنا جو اور ٹیڑھے رستے ہیں نا، ان پہ نہ چلنا کہیں ادھر ادھر، جو میں نے کہا ہے، جس طرح میری نعمتوں میں سے تم حلال کھاتے ہو نا، جس طرح میں نے جانور تو کئی بنائے ہیں لیکن حلال جانور تم کھاتے ہو، اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اسی طرح رستے تو کئی ہیں، نفسانی رستے بھی ہیں، شیطانی بھی ہیں، اور جہنمی رستے بھی ہیں۔ اس طرح تم نے ہر رستے پہ نہیں چلنا، رستہ بھی میں نے تمہیں ایک ہی بتایا ہوا ہے، اس پر چلنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پانی کی، دیکھو پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، پانی سے تمہیں طہارت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کو حالی وہ کہتے ہیں نا استعمال نہ کرو بے دریغ، شکر بھی ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو پانی کی نعمت پیدا کی ہے تو اس سے باغات لگتے ہیں کہ نہیں؟ اگر پانی نہ ہو تو کوئی باغ، کوئی پھل پھول لگے ہی نہ۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں، لا آیات لقوم یتفکرون، جو تفکر والے، تفکر یہاں سے میں نے سیکھا ہے نا کہ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے اقرا کے بعد، اقرا ہم نے کر لیا نا، یہ اقرا کر رہے تھے نا،
اب اللہ کہتا ہے تفکر بھی کرو، اب سوچو کہ واقعی ہم اللہ کی دی ہوئی حلال نعمتیں کھا رہے ہیں، تو جو صراط المستقیم کا رستہ اس نے بتایا ہوا ہے اس پہ کیوں نہیں چل رہے؟ یہ بھی تفکر کرو نا، اللہ کہہ رہا ہے، سوچو نا۔ اور پھر اللہ آگے کائنات کا سارا نظام آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں کیسے سورج چاند ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو تم نے کب ہونا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، ذرا بندے چکر ہوئے نا تو وہ سوچتا ہے کہ واقعی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو مجھے بھی تو ہونا چاہیے نا۔ لقوم یعقلون، یعنی اللہ کہہ رہا ہے تیرے انی بھی عقل نہیں ہے، تیرے انی بھی سمجھ آ جائے گل، یہ کڑی مشکل ہے گل کوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے طرح طرح کے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، یہ جو زمین میں پھرتے ہیں، تمہارے لیے معدنیات بنائی، تمہارے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی، نعمتیں بنائی۔ یہ کیا ہے؟ لآیات لقوم یذکرون، یہ غور و فکر کرنے والے، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں کیا پتا، ہم نے تو کبھی نشانی سمجھا ہی نہیں کسی چیز کو، ہم تو کھا پی اڑا کے بھول بھی جاتے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ روز دیکھتے ہیں سورج نکل رہا ہے، روز دیکھتے ہیں موسم، ہوا چل رہی ہے، باہر نکل رہے ہیں، چل رہے ہیں، زمین کے اوپر چل رہے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں یہ اللہ کی نشانی ہے اور مجھے بھی اللہ کی نشانی بننا ہے؟ کبھی سوچا کہ میں نشانیوں پہ چل رہا ہوں، نشانیوں میں زندگی گزار رہا ہوں، نشانیوں کے درمیان ہوں نا، اوپر آسمان نیچے زمین، اللہ کی دو نشانیوں کے بیچ میں ہوں ہیں۔ اور اگر میں اللہ کی نشانی نہ بنا، حق کے رستے پر نہ چلا، تو کسی وقت بھی اللہ جو ہے نا مجھے تو کر سکتا ہے، بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا سکتا ہے، میرے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے، میں تو بیچ میں ہوں۔ آپ سوچیں ذرا، یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے عذاب کا کوئی فیصلہ کروں یا غضبناک ہو جاؤں، اللہ کہتا ہے لآیات لقوم یذکرون، نصیحت لیتے ہو، تم لیتے ہو کہ نہیں؟ خالی کھا پی کے اڑا کے نعمتیں، تو دن ہوا تو رات ہوئی، اٹھے تو جا کے تو کھایا تو پیا تو سو گئے ہیں، کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ دیکھو پھر میں نے پانی میں بھی کیا کیا سہولتیں میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں، ایک تو میں نے پھل پھول طرح طرح کے تمہیں دیے، اور جانور طرح طرح کے تمہیں، گوشت، ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کے پھل، اور پھر پانی میں بھی میں نے تمہارے لیے کیا، میں نے وہاں تمہارے لیے مچھلی کا سارا کچھ میں نے اچھا تمہارے لیے خوراک کا انتظام کیا، پھر جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، لعلکم تشکرون، کبھی شکر کیا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے اتنا کھا پی کے اڑا کے کوئی شکر بھی کیتا ہے کہ شکوہ ہی کر دے رہے ہر وقت؟ ہر طرح کے ذائقے چکھے ہیں، ہر طرح کی نعمت کھائی، ہر طرح کی سہولت لی، شکوے ہی کرتے رہے، پھر بھی کھاندے پیندے شکوے کرتے رہے، ملے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کبھی شکر کیا؟ لعلکم تشکرون۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پھر عظمت، پھر یہ سارا اللہ اپنی عظمت، قدرت، رحمت، برکت، اطاعت کا ہمیں جگانے کی، اللہ ہمیں ہلانے کی، جیسے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو پہاڑوں کو ہی دیکھو کیسے جمے ہوئے ہیں، اگر میں نہ انہیں جماتا تو تم ایک قدم نہ جما سکتے زمین پر، تو میں نے تمہارے لیے رستے بنائے، لعلکم تہتدون، تمہارے لیے رستے بنائے، یہ رستے نظر آ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے تک آنے کا رستہ قرآن نظر نہیں آ رہا؟ یہ اللہ کا مطلب ہے۔ پھر دیکھو میں نے ستارے بنائے، ستارے بنائے، پھر کون؟ اللہ کہتا ہے کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا کرنے والا ہے، افلا تذکرون، یہ سوچتے نہیں ہیں تم کہ وہ اس طرح ہو سکتا ہے ان کی طرح جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ یعنی کہ مجھے چھوڑ کے، اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ کے سارا کچھ میرے سے لے کے تم مرضی اپنی کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی انصاف تھوڑی ہے، یہ وہ زبان ہے اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے یہ کوئی حق ہے بھلا؟ کھا پی لے میرے سے رہے ہو، مرضی اپنی کر رہے ہو۔ اور اسی طرح اللہ کافروں سے مشرکوں سے مخاطب ہے کہ سارا کچھ لے میرے سے رہے ہو، جا کے بتوں کے آگے تم پوجا ان کی کر رہے ہو۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ سارا کچھ میرے سے لے کے تو نفس پرستی تم دنیا پرستی میں زندگی گزار رہے ہو، حالانکہ تمہیں اس کی ماننی چاہیے تھی جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے یہ میری اتنی نعمتیں ہیں، میں تو تمہیں صرف ہیڈ لائن دکھائی ہیں، ابھی تو تم ان کو شمار اگر کرنے پہ آ جاؤ نا تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لغفور رحیم، ابھی بھی وقت ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ یہ جو سارے اللہ تعالیٰ نے اظہار کیے نا، یہ میری نعمتیں، یہ سہولتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ اللہ تعالیٰ اصل میں کہہ رہا ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، اصل میں اللہ آپ کو یہ بلا رہا ہے،
میری طرف آ جاؤ. یہ عزت سے بلا رہا ہے اللہ. یہ عزت کا بلاوا ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور جو دیکھ کے بھی نہیں مانتے نا, پھر جب پکڑ آتی ہے نا, وہ تو ذلت کا بلاوا. وہ جسے کہتے ہیں نا ترو کے گسیٹ کے, وہ تو جانا پڑے گا. مجرموں کو جیسے لے کے جاتے ہیں نا مجرمانہ, وہ تو بلاوا ہوگا. یہ اللہ میں محرم بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے سوچو, غور کرو, اور تم بھی میرے ہو جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں. یہ جو تمہارے بت ہیں یہ بے بس ہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اب یہ جو آیت ہے نا, یہ وہابی نا اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں بہت. وہ کہتے ہیں جو اولیاء کو تم مانتے ہو نا, وہ اولیاء تو بیچارے کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ اولیاء کے بارے میں تو ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے والذین یدعون, جنہیں تم بلا رہے ہو. تم بھی اولیاء کو پکارتے ہو نا, یا غوث اعظم دستگیر, تو وہ بھابی کہتے ہیں تم بھی پکار رہے ہو نا یدعون من دون اللہ. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے. میں آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں وہ کیسے آیتوں کو یعنی کہ مس کوٹ کرتے ہیں, غلط استعمال آیتوں کا کرتے ہیں. جو آیتیں بتوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں نا, وہ اولیاء کے لیے وہ آیتوں کو لگا دیتے ہیں. حالانکہ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے والذین یدعون, جن کو تم بلاتے ہو اللہ کو چھوڑ کے. اب سوچیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو جب وہ پکارتے ہیں, ہم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. ہم تو کہتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہیں, یہ صالحین ہیں. یا اللہ جس طرح انہوں نے تیرے رستے پر چلے, ہمیں بھی ان کے رستے پر چلنے والا بنا دے. ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے تو ہم کسی کے پیچھے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے لا یخلقون, انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. شیئا وہم یخلقون, انہیں تو خود تم نے بنا کے رکھا ہوا ہے, تو پھر ان سے کیسے مانگتے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کچھ اور سمجھا رہا ہے, وہ ابھی کسی اور طرف باندھے جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے نقطہ نوٹ کرنا ہے نا, ایسی آیات جو وہ کوٹ کرتے ہیں زیادہ تر ان میں ہوتا ہے من دون اللہ. من دون اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کے. ہر وہ آیت من دون اللہ ہوگی, اس کا مطلب ہے اللہ کافروں سے مخاطب ہے یا مشرکوں سے مخاطب ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اور تم بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تو یہ کبھی بھی وہ آیتیں ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اولیاء کے پیچھے لگ جائیں یا کسی اور کے پیچھے لگ جائیں, بلکہ ہم اس کے پیچھے لگتے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے یہ آیت ہم پہ اپلائی نہیں ہوتی, نہ یہ اولیاء پہ اپلائی ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اموات غیرہ, وہ تو مردہ ہے. مردہ ہے کہ نہیں, وہ مردہ ہے, زندہ نہیں ہے, اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ یہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے. پھر یہی بات یہ وہابی صاحب کو یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ جو آپ کے مارگے ہیں نا بڑے, وہ تو مردے ہو چکے ہیں. انہیں تو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے, اور آپ جا کے قبروں میں ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آیت پھر وہی بات آ جاتی ہے, اللہ بتوں کو کہہ رہا ہے, اور جو بت پرست ہے نا وہ دونوں اللہ کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. آپ سمجھ رہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں مردہ ہے, شعور ہی نہیں ہے کسی بات کا بھی, اور نہ انہیں پتہ ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے, تو اپنا پتہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا, اللہ واحد ہے, تمہارا معبود ایک ہے, اسی پر ایمان لاؤ. فالذین لا یؤمنون, پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اصل مسئلہ یہ ہے, اللہ کہتا ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے, اور یہ تکبر والے ہیں. اور اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے کیا, وہ تکبر ہے.